अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देने जा रहे हैं। एक तो जो बी फॉर यू स्कैम है उसमें जो मुलजिम है सैफुर रहमान, उनके फ्रॉड का जो हुजम है, हमारी नैब ज़राए से बात हुई। हमने जो तहकीकाती ज़राए ने, जो नैब के तहकीकाती ज़राए हैं, उन्होंने जो उस पर तहकीकात की हैं, उनके हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी हमने पढ़ा है। मुलजिम की जो इब्तदाई तफ्तीश है उसको भी हमने उसका भी कुछ रिकॉर्ड देखा है जो बहुत एक्सक्लूसिव था। ये तो बड़ा ही खौफनाक स्कैम है और किसको कितने करोड़ों रुपए दिए गए हैं, ये कौन कहाँ छुपा रहा, किसके घर और उधर कौन कौन आता रहता रहा, ये एक बड़ा ही परेशान कुन स्कैम है। इसके ऊपर हम आपको बताएंगे आज, एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आपके लिए लेके आएंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अब जो तहरीक इंसाफ के जो अंदर एक डिबेट है कि अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाएं, वो अब जोर पकड़ गया और काबीना में ये मौजूद देर बहस ला रहा है। और काबीना के भी लोगों की जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो यही रीडिंग है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क़ब्ल वक्त इंतखाबात को संजीदगी से ले रहे हैं और ये कब करवाने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। ये एक्सक्लूसिव डेट्स भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो वो हम आपको अब बताते हैं कि ये सब सिनेरियो क्या है। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बी फॉर यू स्कैंडल। ये कंपनी है जो लोगों को इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट दे रही थी, जो ज़राए दावा करते हैं करीबन 240% था। और ये उन दिनों में दे रही थी जब कोरोना का मुल्क में लॉकडाउन, पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था और ये पैसे ऑफर कर रहे थे। अब ज़राए ये दावा करते हैं, जो नैब के तहकीकाती ज़राए हैं, उनके मुताबिक इन्होंने 116 अरब रुपए का फ्रॉड किया है पाकिस्तान में। कितने लोगों के साथ? 4 लाख से ज़ायद लोगों के साथ, मतलब 4 लाख ख़ानदानों के साथ नैब ज़राए इल्ज़ाम लगाते हैं कि सैफुर रहमान ने 116 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। और नैब ज़राए ये बताते हैं कि ये जो सैफुर रहमान है, ये 4 शादियाँ इन्होंने की हुई हैं। मैंने तो एक भी नहीं की हुई, सैफुर रहमान सब 4 शादियाँ कर चुके हैं। और ये अपनी मलेशिया में एक अहलिया, जो कहते हैं कि वो इनकी असल मूव एंड शेकर हैं, उनके ज़रिए सारी गेम खेलते हैं। नैब ज़राए ये इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर जो दूसरी खौफनाक बात यह है कि नैब ज़राए बताते हैं कि जब इनकी गाड़ी को कब्ज़े में लिया गया तो उससे 2 चेक बुक्स पूरी की पूरी दस्तखतशुदा मिली, जो कि इनके नौकरों, ड्राइवरों और मुलाजमों के नाम पर थे। मुख्तलिफ बैंक अकाउंटों में अकाउंट्स खुले हुए जो नैब ने फौरी तौर पर सील किए और उससे बहुत सा पैसा बचा लिया, जो कि ये शायद बाहर मुंतकिल कर देते। अब मसला ये है कि लेकिन एक चीज़ जो नैब से गलती हुई, जो कि नैब के हुकाम तहकीकातकार जो हैं उन्होंने हमारे सामने एतराफ़ किया और उन्होंने बिल्कुल उस गलती को डिनाई नहीं किया और एतराफ़ किया और वो बड़े माजरत खा थे। वो ये है कि नैब, ये जो सैफुर रहमान थे, इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत मनसूख कर दी। इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स थे इनके खिलाफ कि इनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनसूख की, इनको ज़मानत नहीं दी। तो ये ज़मानत का फैसला जब महफूज हुआ और अभी आना था, ये उससे पहले कोर्ट रूम से फरार हो गए और ये जाके F8 में एक सियासतदान वकील के घर छुप गए और 3 दिन तक वहां पे छुपे रहे। अब बात यह है कि वहां पर नैब ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी उसकी रेकी की उस घर की और उधर आने जाने वाले लोगों को देखा, तो वहां पर बड़ी बड़ी शोबा कानून और अदालत से मुतल्लिक जो शख्सियात थीं वो आ जा रही थी। तो उससे नैब ज़राए का ये कहना है कि फिर हम लोगों ने ये कहा कि इस घर पर रेड करने का फ़ायदा नहीं, ये तो उल्टा हमारे गले में चीज़ें डाल देंगे कि हमने पता नहीं घर के अंदर क्या कर दिया। तो वेट करते रहे, उसके 2-3 दिन ये वहाँ पे छुपा रहा। उसके बाद कहते हैं कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ अपनी दरख्वास्त दाखिल करने के लिए, ज़मानत की हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ उसको चैलेंज करने के लिए, और वो भी फिक्स नहीं हुई थी। और कहते हैं कि जब ये निकल आता तो इसको, जो कि सबने वीडियोज़ पर भी देखा, कि इसको अहाता है सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर का जगह है, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया नैब हुकाम ने और वो गाड़ियों में उसको उठा के ले गए।
اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس نے نیب کے آفس میں پہنچتے ساری یہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم بڑے ذمہ داری سے بتا رہے ہیں، کہ انہوں نے ویڈیو پر ان کو جو انٹروگیٹ کیا گیا وہ ویڈیو پر یہ ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے شروع میں ہی کہا کہ تم لوگ مجھے کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے چھوڑو، میں نے اپنی ضمانت کروانے کے لیے 40 کروڑ روپیہ دے رکھا ہے، 40 کروڑ روپیہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وکیل تو 40 کروڑ صرف فیس نہیں لے گا ضمانت کروانے کی۔ تو نیب ذرائع یہ الزام لگاتے ہیں، اور یہ اگر ازیوم کیا جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے بہت جگہوں پر چلنے تھے کہ ان کی ضمانت یقینی بنائی جائے، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اگر آپ نے واقعی جو نیب کے ڈاکومنٹس اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ان ڈاکومنٹس پر رلائی کریں تو اگر وہ ڈاکومنٹ سچ ہیں اور واقعی آپ نے 116 ارب روپے کا فراڈ کیا ہوا ہے تو 40 کروڑ تو آپ کے لیے پینٹ سیمپ لگا دیں گے، پھر بھی 115 ارب 60 کروڑ روپیہ پھر بھی آپ جیب میں ڈال کے فرار ہوں گے۔ اب نیب حکام کو یہ خوف ہے کہ یہ ملائیشیا فرار ہو سکتے ہیں ایران کے راستے، کیونکہ ان کا نام ECL پر تو ڈالا گیا ہے لیکن یہ بارڈر تو پھر بھی کراس کر سکتے ہیں کسی بھی ایجنٹ کے ذریعے۔ تو وہ ایک تشویش ہے، اور نیب حکام یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی، لیکن معزز عدالت جو جسٹس عمر طاہر بندیال قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ ہے کورٹ روم نمبر 1 میں، وہ بڑا برہم ہے نیب کے اس رویے پہ، جو کہ ٹھیک برہم ہے، احاطہ عدالت سے یہ کیسے ہوا۔ لیکن یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس برہمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ملزم اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے فرار نہ ہو جائے اور پھر سارا کا سارا تحقیقات رہ جائیں، اس سے چیزیں جو برآمد کرنی ہیں وہ پیسے آگے پیچھے کر سکتا ہے، ٹرانزیکشنز کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک دفعہ اس کو پکڑا گیا تو اس کی گاڑی سے 2 چیک بک سائن ہوئی، جن پر سائن ہوئے اس کے نوکروں کے نام پر چیک تھے، جن کے نام پر وہ بینک اکاؤنٹس تھے، جن کو نیب نے سیل کیا۔ تو آپ سوچیے اور کتنے بینک اکاؤنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو وہ ظاہری بات ہے نیب اگر کو یہ ہاتھ لگے گا تو ہی نیب وہ چیزیں اس سے برآمد کرے گا۔ یہ نیب ذرائع کا کہنا ہے۔ تو یہ بڑا ہی خوفناک سکیم ہے۔ 116 ارب روپیہ ایک کمپنی بنا دی گئی بی فار یو، اس کی آگے سے 6 انویسٹمنٹس کے طریقے اس میں نکال دیے گئے، اس میں لوگوں نے پیسہ لگانا شروع کر دیا، وہ پیسہ آپ نے ریوالو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑا ہی کمپلیکس انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا تھا جس کے ذریعے نیب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے فراڈ کر رہے تھے۔ اور ظاہری بات ہے وہ فراڈ کے اتنے ثبوت تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ضمانت منسوخ کی۔ تو یہ بڑا ہی پریشان کن معاملہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ معزز عدالت اس میں ضرور دیکھے گی۔ فی الحال تو اس ملزم کو 2 ہفتے کی ضمانت دی گئی ہے کل اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم نیب کے ناقد ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم نیب کے سیاسی استعمال کے ناقد ہیں، سیاسی مقدمات کے ناقد ہیں، نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کے ناقد ہیں۔ لیکن جہاں پر عوامی پیسے پر فراڈ کا معاملہ ہو، 4 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہوں، 116 ارب روپے کے فراڈ کا حجم ہو، تو وہاں پر ضرور عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ملزم اس کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ اب ہم آتے ہیں اس سے آگے کہ اگر آپ دیکھیں تو اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ کابینہ اجلاسوں میں یہ تاثر اب تقویت پا رہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ڈیبیٹ میں پوائنٹس آتے ہیں، اس میں جو پوائنٹس آتے ہیں کہ کیوں جو ہے انتخابات جلدی کروانے چاہیے، اس میں یہ جو لوگ ہیں بعض جو کہتے ہیں کہ کروا لیں، ان کا یہ موقف ہے کہ دیکھیے فی الحال اسٹیبلشمنٹ اور ہم سیم پیج پر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو فی الحال اس سال جو جی ڈی پی کا سو کال 4% گروتھ آئی ہے، گاڑیوں کی سیل بڑھی ہے، کنسٹرکشن سیکٹر میں تھوڑا پیسہ گھوم رہا ہے، بلیک منی، تو ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کو فوری طور پہ کیش کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم دیر کر دیں اور پھر دوبارہ سے جو 3 سال پہلے حالات تھے ملک کے ہمارے معیشت میں کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا وہ دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ابھی افغانستان سے جو امریکہ جا رہا ہے، اس کے بعد افغانستان میں کیا ہوتا ہے، اگر ٹی ٹی پی اور یہ جو دولت اسلامیہ خراسان چیپٹر ہے، یہ اگر پاکستان میں حملے شروع کر دیتا ہے، افغان طالبان جو اگلی گورنمنٹ بناتے ہیں وہ پاکستان کی مرضی کی چیزیں نہیں کرتی، یعنی کہ ٹی ٹی پی اور ان تنظیموں کو نہیں روکتی،
تو پھر چائنا ناراض ہوگا، ہم پہ بیرونی پریشر پڑے گا، جو عالمی دنیا ہے وہ ہمیں ایک اسکیپ گوٹ بنائے گی اور وہ ہم پر سب کچھ ملبہ ڈالے گی. تو ایسی صورت میں عالمی دباؤ بھی بڑھے گا. ہماری حیثیت کا یہاں سے اندازہ لگانے کہ ہم نے امریکہ کے تمام اسسٹنٹس کی ان کے فوجی نکلوانے کے لیے اپنے ہوٹلز دیے، سب کچھ دیا، لیکن ہمیں جو بائیڈن نے فون تک نہیں کیا. تو اس سے سوچئے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ ایک عالمی دباؤ جب آئے گا اور امریکہ آئی ایم ایف کے تھرو ہمارے بازو مروڑے گا تو پھر یہاں پر مہنگائی بڑھے گی، قرضے آگے ناقابل برداشت حد کو پہنچ چکے ہیں، جی ڈی پی کا 83% سے زیادہ قرضے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے حالات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت پچھلے جو 10 سال ہیں اس کا 82% قرض صرف 3 سال میں لے چکی ہے. جو قرض کی ادائیگی کی قسط ہے پاکستان کی بیرونی، وہ اندازہ کیجئے وہ $7.5 ارب سے $13.5 ارب پہ پہنچ گئی ہے، جو کہ آگے جا کے مزید بڑھنی ہے. اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ معطل پڑا ہے. اکتوبر میں وزیر خزانہ نے جانا ہے. اگر وہ مذاکرات ناکام ہو گئے شوکت ترین کے اور مزید بحال نہ ہوا پروگرام، تو پھر ظاہری بات ہے جو بیرونی ادارے ہیں پاکستان کو قرض کی ادائیگی روک دیں گے، اور وہ جب پاکستان کو قرضہ مزید نہیں دیں گے تو جو بجٹ اہداف ہیں وہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں پھر سے پابندیاں لگانی پڑیں گی. ابھی آپ دیکھیے جو تجارتی خسارہ ہے وہ دوبارہ سے بڑھنے لگ گیا ہے. وہ پچھلے سال $7 ارب بڑھا ہے، جبکہ اس سال کے پہلے 2 ماہ میں صرف $4 ارب سے اوپر چلا گیا تجارتی خسارہ. تو آپ اندازہ لگائیں گے اسی ایوریج سے بڑھا، تو یہ تو اگلے 8 ماہ میں آپ اندازہ لگائیے تو $15-20 ارب کا تجارتی خسارہ ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ہم اس دوبارہ سے ریڈ لائن کو قبول کریں، تو اسی جو عارضی جو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اس کو کیش کریں اور انتخابات میں اتر جائیں. اور یہ انتخابات جو اگلی آرمی چیف کی تعیناتی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ اگر ریٹائر ہوتے ہیں نومبر 2022 میں، تو ان کی تعیناتی کا مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی جگہ پہ کس نے آنا ہے، یا ان کے ساتھ ان کو مزید ایکسٹینشن دینی ہے یا کیا کرنا ہے. تو اس سے پہلے یہ انتخابات کروا لیے جائیں. یہ نہ ہو کہ پھر ایک ایسا دباؤ ہو کہ اس کے اندر ہم انتخابات کے اندر اتریں تو جو اپوزیشن بھی ابھی تقسیم شدہ ہے، نون لیگ آپس میں بٹی ہوئی ہے بیانیے کی جنگ میں، پیپلز پارٹی بھی نئے انتخابات کا رسک نہیں لے رہی، تو ان کو وہ موقع مل جائے کہ تحریک انصاف کی دوبارہ سے معاشی کارکردگی اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہو کہ وہ آئیں اور وہ ہمیں اڑا کے رکھ دیں کہ یہ دیکھو اس حکومت نے تو پرفارم ہی نہیں کیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے جو ہے اس سال کے گڈ فیل فیکٹر کے اندر ہم انتخابات کروا لیں، اور اس کے لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو موجودہ بجٹ ہے، جو ہم آپ کو بھی تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کون سی تاریخ موضوع سمجھ رہی ہے اگلے انتخابات کے لیے. تو جو موجودہ بجٹ ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ بجٹ اسپیشلی اسی لیے دیا گیا کہ جس میں سارا فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہو، تاکہ اس بجٹ کی بنیاد پر تحریک انصاف انتخابات میں اترے. پاکستان کی عوام شارٹ ٹرم میموری لاس کا پرابلم سمجھی جاتی ہے پاکستانی عوام کی. تو کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 سال عوام بھول جائے گی اگر یہ سال اچھا نکل گیا تو، اور ہم آخری سال کی بنیاد پر ہر سیاسی حکومت انتخابات میں اترتی ہے. اور آخری آپ دیکھیں ہر جو حکومت ہوتی ہے آخری سال میں وہ قرضہ بھی زیادہ لیتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ سکیمز بھی زیادہ لاتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں تجارتی خسارہ بھی اس کے دور میں بڑھتا ہے آخری سال میں، کیونکہ وہ اس وقت سارا پیسہ سپینڈنگ کر رہی ہوتی ہے، عوام کے اوپر منصوبے لگا رہی ہوتی ہے تاکہ عوام ان منصوبوں کو دیکھتے ہوئے ان کو الیکشن میں ووٹ دے دیں. تو وہی دیکھیں اب تحریک انصاف کامیاب جوان پروگرام لا رہی ہے، اب گھروں کے لیے قرضوں کے مزید بڑھا رہی ہے، پھر وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں، مختلف اس قسم کی چیزیں لا رہی ہے، زرعی کارڈ لا رہی ہے، احساس پروگرام میں مزید پیسہ ڈال رہی ہے. تو یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ پچھلے انتخابات میں یہ جو پچھلا جو کیبنٹ کا میٹنگ تھی اس میں وزیر عمران خان نے بار بار پوچھا کہ کتنا عرصہ چاہیے ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کرنے میں، 5 لاکھ اگر تیار کرنی ہے اگر الیکشن کے لیے، تو انہوں نے کہا چاہیے کہ 1 سال قریباً لگے گا. ان کو اس سے پہلے تیار کریں. اس کا مطلب ہے ان کے ذہن میں بھی ہے کہ 1 سال سے پہلے ہمیں انتخابات میں اترنا ہے، تو ہمارے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں تیار پڑی ہونی چاہیے. اور اس میں اب جو سوچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جون سے اگست 2022 کے بیچ میں کی تاریخ کو نئے انتخابات کے لیے بہتر سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ جون اور اگست 2022 کے بیچ میں یہ وہ وقت ہوگا جس کے بعد نئے آرمی چیف کے لیے ریس شروع ہو جاتی ہے، لابنگ شروع ہو جاتی ہے.
تو اس میں جو ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے. تو وہ اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر اگلا انتخاب بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک جماعت پہلے سے جیت کے آ گئی اور آنے کے بعد اس نے 1-2 ماہ بعد آرمی چیف کی تعیناتی کرنی ہوئی یا ایکسٹینشن دینی ہوئی تو اس کو کم از کم اگلے 3-4 سال کے لیے پھر وہ فکر لاحق نہیں رہتی. تو اب یہ وہ عوامل ہیں جن کو سامنے رکھ کر تحریک انصاف کی حکومت عام انتخابات کا سوچ رہی ہے, بات چیت جاری ہے اور اپوزیشن کے بکھرے ہونے کا فائدہ اٹھانے کا سوچا جا رہا ہے. تو ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.